बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, आप इसके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दौर हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, में बड़ा खूबसूरत वाक़या पढ़ा था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि हज़रत अब्दुल मलिक बिन मरवान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कुश्ती लड़ रहे हैं और इस कुश्ती में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल मलिक बिन मरवान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चित कर दिया और चारों खाने चित कर दिया और ज़मीन में लिटा के मीखें उनके चार मीखें ठोंक दी, जिस तरह उनको ज़मीन में ठोंक दिया। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह के पास भेजा गया किसी कासिद को, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो इमाम साहब ने कहा ये ख्वाब किसका है? उन्होंने ना बताया, कासिद ने कहा नहीं ये ख्वाब पहले बताओ किसका है। तो बताया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह ख्वाब देखा है। तो इमाम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल मलिक बिन मरवान रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर देंगे और फिर हज़रत अब्दुल मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद को उनकी बाप की तरफ से खिलाफत मिलेगी। और ऐसा क्यों हुआ? हज़रत इमाम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब उन्होंने बताया कि ख्वाब में उन्होंने हज़रत अब्दुल मलिक को मीखें ठोकी ज़मीन में, तो उससे नतीजा ये अख्ज़ किया गया कि मीखें ठोकने वाला कत्ल कर दिया जाएगा। ये नाज़रीन, इस किस्म की ताबीरात हमें इन जय्यद उलमा इकराम की किताबों से मिलती हैं और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम टेलीफोन नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आप क्या कहते हैं, इसके सेकंड सेगमेंट से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और शामिल करते हैं मज़ीद कॉलर्स को जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले, जब तक वो कॉलर मेरे ख्याल है वार्म अप कर रहे हैं शायद शामिल होने के लिए। वो सब पहला ख्वाब हमारी बहन यास्मीन ने कहा कि दो तस्बीहें मिली, एक दरवाजे पे टांग दी, एक पे पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सीमा यास्मीन बहन ने जो पूछा है ना कि ख्वाब में देखा कि कज़न जो है वो दो तस्बीहें दे रहे हैं और ज़ाहिर के पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तस्बीह पढ़ने के लिए होती है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह है कि कोई बंदा अगर नमाज रोज़े का पाबंद ना हो, ज़िक्र इलाही का पाबंद ना हो और थोड़ा दीन से दूर हो, तो उस सूरत में उसे ख्वाब में ना कहीं किसी हवाले से भी तंबीह की जाती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तंबीह इस तरह होती है कि बिल्कुल अननोन सूरत में होती, कोई आवाज़ आ जाए, कोई इस तरीके से बंदा कह दे। और बाज़ सूरतों में बाज़ मौक़े पर ऐसा होता है कि नॉन सूरत में होता है कि आपको कोई जानने वाला होता है या होती है जो आपको इस तरफ मुतनब्बे कर रही होती है। तो अगर आप दीन से दूरी इख्तियार किए हुए हैं और इबादत से दूरी इख्तियार किए हुए हैं तो आप समझ जाएं कि इशारा किस तरफ है। और अगर आप माशाल्लाह नमाज रोज़े की पाबंद हैं तो अल्लाह का ज़िक्र और दुरूद पाक की तरफ इशारा हो रहा है कि आप थोड़ा सा इस तरफ भी आए। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है ना, तो फरिश्ते उस घर को इतने रश्क भरे अंदाज में देखते हैं जिस तरीके से ज़मीन वाले आसमान के सितारों को देखते हैं। तो ये बड़ा प्यारा ख्वाब है, इसे ख्वाब तंबीह कहते हैं कि यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि ये आ जाए तो उसे किसी न किसी हवाले से एक मुतनब्बिह किया जाता है। यूँ समझ लें कि इंडिकेशन उसके लिए होती है। इस तफसीलात इंशाल्लाह मज़ीद लेंगे। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं इसके दूसरे सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अमजदी साहब हमारी बहन यास्मीन के ख्वाब की ताबीर बता रहे थे। कबल इसके मज़ीद ताबीर लें, शामिल करते हैं कॉलर्स को जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। जी मैंने ये ख्वाब देखा। नहीं मेरी बहन, पहले ये बताइए आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जेहलम से बात कर रही हूँ। जेहलम से? कल मैंने गलती से सरगोदा कह दिया था। मैंने एक ख्वाब ये देखा था कि आसमान, मुझे कोई कहता है कि आसमान ऊपर ना नज़ारे देखो। जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ तो आसमान के ऊपर रोशनी चमक रही होती है सिल्वर कलर की। तो मेरे जिस्म को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो रोशनी साइड पे हो जाती है और दरमियान में मस्जिद हराम शरीफ आ जाती है। मैं थोड़ी देर ज़ियारत करती हूँ, फिर वो रोशनी मिलती है, फिर मुझे झटके लगते हैं, फिर वो रोशनी साइड पे होती है, फिर दरमियान में खाना काबा शरीफ आ जाता है, फिर मैं ज़ियारत
करती हूँ, फिर वो रोशनी चमकती है, मुझे झटके लगते हैं, फिर वो दोबारा रोशनी मिलती है और फिर मस्जिद नबी के और पूरा नीचे से लेके ऊपर तक गुंबद शरीफ नजर आता है और मैं पढ़ती हूँ, ये मैं कहती हूँ ये मस्जिद नबवी शरीफ का गुंबद शरीफ है और मैं कहती हूँ सुबहान अल्लाह। और एक और ये जो फिर वो रोशनी मिलती है और मुझे झटके लगते हैं और जब भी मुझे रूहानी ख्वाब आते हैं मुझे झटके लगते हैं। तो ये क्या चीज़ है? और एक ये मेरा ख्वाब नहीं है जो मैं आप बयान करने लगी हूँ, ये हकीकत में मेरे साथ हुआ है। मुफ्ती साहब ये मैं पूछना चाह रही थी कि ये क्या चीज़ है? मैं इत्काफ में बैठी थी तो रमजानुल मुबारक की 27वीं रात थी उस दिन और 11:15 बजे का टाइम था, मैं बैठी जिक्र कर रही थी, गर्मियाँ थी, फुल पंखा चल रहा था और एकदम इतनी सर्दी हो गई थी कि मैं कांपने लगी। मैंने जल्दी से पंखा बंद किया कि शायद पता नहीं भाई बारिश और अंधेरी हो रही है। जब मैं भाई खिड़की के पास उधर से देखती हूँ तो भाई तो खामोशी, गर्मी, तपश और लू। मैं फिर जल्दी से आके नीचे बैठ के तो सजदे में गिर जाती हूँ और दुआएं करती हूँ और ये फजर तक रहा था। फिर जब मैं सोने लगी थोड़ी देर तो सर्दी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन रात पूरी रही थी फजर तक। और रात रमजानुल शरीफ की 27वीं रात। अच्छा, उस वक्त आपकी तबीयत बिल्कुल सही थी? सही थी, रमजान की सुबह। अच्छा, उस वक्त मेरी बहन आपकी तबीयत बिल्कुल सही थी जब आपको सर्दी लग रही थी? जी, तबीयत मेरी बिल्कुल सही थी और मैं बैठी जिक्र कर अच्छा, रही थी। आप नमाज की पाबंदी फरमाती होंगी माशाल्लाह? शुरू हो गई। आप नमाज की और वो पाबंदी? मेरे हुजरे में थी, बाहर नहीं थी। अच्छा, नमाज पढ़ती हैं पाबंदी के साथ आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कोई जिक्र अस्कार वगैरह भी करती हैं? 22 साल अच्छा, से मैं मौसा पूछा जिक्र अस्कार भी काफी करती हैं? दरूद पाक बाकायदगी से 22 साल से पढ़ रही हूँ, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हमारी बहन, हमें दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं जेलों से सबिता बात कर रही हूँ। मैंने अपना ख्वाब बताना था कि मैंने देखा था कुछ दिन पहले कि मैं एक जगह से गुजर रही हूँ और उसकी साइड पर सारे जो है ना वो गन पड़ा हुआ है बिल्कुल दूसरी साइड पर, और बेबीज, छोटे छोटे बेबीज है जो लोगों ने ऐसे ही ना दफन किए बगैर ही ना बाहर फेंक दिए, उनकी बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो मैं उधर देख के कहती हूँ कि ये पता नहीं कितने बदतमीज लोग हैं जिन्होंने ये जो है ना इनको दफन भी नहीं किया हुआ, पता नहीं क्यों लोग इस तरह से कर रहे थे, सारा गन फैला रहे हैं। और मैं हस्बैंड मेरे साथ हैं और मैं दिल में कहती हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं कभी इस रस्ते पे से ना नहीं गुजरूँ अगर मेरी मजबूरी ना हो। तो दूसरा मैंने ये देखा था कि मेरी ना कहीं शादी हो रही है और मैं दुल्हन बनी हूँ, हालांकि हूँ, और लेकिन जो है कोई और है, तो मैं समझ नहीं आ रहा। देखे शादी हो रही है इनकी? आपने ख्वाब में देखा कि आपकी शादी हो रही है, आप दुल्हन बनी हुई है, फिर क्या हुआ था? तो मैं अपनी दिल में कह रही हूँ कि मेरी अम्मी ने पता नहीं किस बंदे से मेरी शादी कर दी है, वो अजीब सा उसकी करफ्ट सी शक्ल है और मैं कह रही हूँ कि पता नहीं मेरी अम्मा ने इस आदमी को क्यों मेरे लिए चूज किया है। अच्छा, ये बताएं कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी, वो बाहर होते हैं। अच्छा, दूसरी बात बताएं कि आपके यहाँ औलाद है, बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ हस्बैंड से खुदा न खास्ता अनबन तो नहीं रहती आपकी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ठीक है। चले मेरी बहन, हम दुआ करते अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं आपसे अपना ख्वाब शेयर करना चाहती हूँ। जी। मेरे भाई की ना दो हफ्ते पहले डेथ हुई, उसके बाद में ख्वाब आया। पहले मेरी मामा ने ख्वाब में देखा कि ना वो बड़ी दूर खड़ा हुआ है ना, उसका पीछे से नजर आ रहा है, 15 साल जी। में। एक मिनट, आपके भाई की 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है, आपकी वालदा को ख्वाब में नजर आया कि वो बहुत दूर कहीं खड़े हुए हैं? हाँ जी। उसके बाद बड़ी बहन को ख्वाब आया, मतलब कि ना हाँ? वो ऊपर लेटा है बाबा के पास और ना वो बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा नहीं, कि हमें समझ आ रहा, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। फिर आपकी बड़ी बहन को ख्वाब में आए वो, और क्या देखा? उन्होंने देखा कि ना भाई जो है ना वो बेड पे लेट रहा है, बार बार उठ रहा है, फिर लेट रहा है, फिर उठ रहा है। अच्छा, बेड से उठ रहे बैठ रहे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मुझे ख्वाब आया कि ना उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, हम उसको हॉस्पिटल से लाए हैं और हमने उसको कहा कि ना हसीब उठ जाओ, तो ना उठ के बैठ जाता है। उसको 2-3 दफा इसी तरह कहा हसीब उठ जाओ, उठ के बैठ जाता है। फिर मेरी छोटी सिस्टर को भी ऐसे ही ख्वाब आया, उसने ना अपने भाई को कहा उठ जाओ मामा बुला रही हैं, वो उठ के बैठ जाता है, फिर वो उठ के बैठ जाता है। बस यही ना कब से ख्वाब। अच्छा, ये बताएं कि उनकी डेथ बीमारी में हुई थी? जी हाँ जी, उनकी 10 बीमारी में उनको डेंगू हुआ था। अचानक हुई थी? हाँ जी, अचानक हुई थी। ठीक है मेरी बहन, आप लाहौर प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं नजमा कराची से बात कर रही हूँ। जी नजमा, मैंने अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी, मुझे ये मालूम करना है मुफ्ती साहब से कि ना
مطلب مجھے نا خواب میں جیسے نا مردے نظر آتے ہیں، اس میں جتنی بھی مطلب میرا ابو ہیں، میری پھپھو وغیرہ جتنے ہمارے خاندان میں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر دن مطلب مجھے نا جیسے میں رات کو سوتی ہوں نا، کبھی کبھی تو پورا ہفتہ نظر آتے ہیں نا مجھے، سارے کے سارے، ٹھیک ہے اور کبھی مہینے میں 10 دن میں ہفتے میں ایسے مجھے نظر آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے رضا بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ناظرین چلتے ہیں وہ چند سلیکٹڈ خواب دیکھتے ہیں جو ہمیں بدریے واٹس ایپ یا ویڈیو ریسیو ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام تنزیلہ ناز ہے اور میں ڈسٹرکٹ بھکر سے بات کر رہی ہوں. اور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جو لہسن ہوتا ہے وہ اگا ہوا ہے، بہت بڑی کیاری ہے، اس میں سبز نظر آ رہا ہے اگا ہوا. اور جو وہ لہسن ہے وہ ہمیں ہماری پھوپھو نے دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لہسن ہے یہ نمک کے بغیر ہے اور اس کو نمکین کرنے کے لیے اس میں نمک چھڑکنا ہے. تو اس کو نمکین کرنے کے لیے جو میری سسٹر ہیں وہ بڑی وہ نمک کی مٹھی بھر کے اور اس میں چھڑک رہی ہوتی ہیں. تو اس کی تعبیر بتائیے. تھینک یو. میرا پہلا خواب ہے کہ میرا پہلا خواب ہے کہ ایک سب وائٹ کپڑا ہے، ہاں چورس، 3 کپڑے میں 3 سے 4 گوشت کی بوٹیاں تینوں کپڑوں کے اندر الگ الگ رکھی ہوئی ہے، اور جیسے میں لینے جاتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے. پھر میں نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اکھا پڑھا، اور پھر آیت الکرسی بھی پڑھا. میرا بڑا بیٹا وہاں کھڑا ہوا تھا تو میرے کو کہتا ہے کہ دیکھو تم کو کڑا ہی ہے، کچھ نہ کوئی کڑا ہے. میں کو نہیں کچھ نہیں ہے میرے پہ کڑا ہے، یہ تو تیرا وہم ہے. میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں نہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. میرا دوسرا خواب ہے کہ میرا مرحوم بیٹا خواب میں آیا ہے اور کہتا ہے کہ ممی میرے کو ٹفن بنا دو، میں کام پہ جاتا ہوں. تو میں نے اس کو ٹفن بنا دیا. تو اس نے پوچھا کہ تم نے کیا آج بنایا ہے؟ تو میں نے بولا کہ دال بنائیں گے. کہ تم بار بار کیوں دال بناتے ہو؟ اور اس کے ساتھ جو کام کرتا ہے نا وہ اس کا نام لیا کہ وہ امتیاز کی ممی الگ الگ بناتی ہے، تم بھی الگ الگ بنا دو. میں نے بولا کہ اچھا میں الگ الگ اب بناؤں گی تیرے لیے، اب دال نہیں بناؤں گی. تو اچھا ہے کہ آج تو میں لے جاتا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے. میرا تیسرا خواب ہے کہ سب بہت بڑا مجمع ہے، باہر سب کھڑے ہیں ہمارے آنگن میں ہی. تو سب آسمان پہ دیکھتے ہیں. وہ آسمان پہ کیوں دیکھتے ہیں سب؟ ایسا میں نے بولا تھا کہ پتہ نہیں سب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے وہ خانہ کعبہ جیسا اڑ جاتا ہے، الٹا ہے آسمان پہ، وہ خانہ کعبہ الٹا ہے. میں نے بولا کہ یہ تو خانہ کعبہ شریف ہے، وہ الٹا ہے کیا؟ ایسا بھی کیا ہوتا ہے؟ لیکن پتہ نہیں کہ وہ اڑ کے کہاں جائے گا. تو پھر وہ تو میرے ہی گھر میں ہی آیا، اور میری جہاں میں نماز پڑھتی ہوں وہاں پہ وہ باڑی میں سے آیا اور میرے گھر کے اندر ایک جگہ پہ آ گیا، وہ خانہ کعبہ وہیں پر ٹھہر گیا. تو میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ دیکھو خانہ کعبہ تو میرے گھر میں ہی آتا ہے، آ گیا ہے، اب یہیں پر طواف کروں گی. میری آنکھ کھل جاتی ہے. تینوں خواب کی تعبیر بتا دیجیے میرے کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوتی ہے نا، تو اسی لیے میں بہت گھبرا گئی ہوں. جزاک اللہ آپ کی عمر میں خوب برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خوب برکت دے. اسکار بھائی کو بھی سلام، آپ مفتی صاحب کو بھی بہت بہت سلام. جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ سے تفصیل پوچھنا چاہتا ہوں. مائی نیم از محمد ذوالفقار. میں ایک ادنا سا غریب سا آدمی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبے میں کھڑا ہوں اور ایک بزرگ میرے سر پہ تاج پوشی کر رہے ہیں، اور میرے پیر بھائی بھی ہیں میرے ساتھ، اور ایک اور پیر بھائی بھی ہیں، لیکن میں انہیں پہچان نہیں سکا. کیا میرے نصیب میں ہے کہ میں وہاں پہ حاضر؟ جی ناظرین، یہ خواب سے جو بدرے ویڈیو ہمیں موصول ہوئے تھے، اور آخری خواب دیکھ کر میں بھی بڑا روحانی طور پہ تشنگی محسوس کر رہا تھا اس درگاہ مقدس پہ جانے کی. بہرحال دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان بھائی کو ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان بات کر رہا ہوں راجن پور سے. راجن پور سے. جی سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری وائف ہے نا، وہ ایک باغ میں ہے اور باغ میں آم توڑ رہی ہے. نہیں، خواب آپ نے دیکھا ہے؟ جی آپ نے خواب دیکھا ہے نا؟
نہیں میری وائف نے بتایا کرے نا میرے بھائی کہ کس نے دیکھا یہ؟ اچھا میری وائف نے دیکھا ہے کہ خواب باغ میں آم توڑ رہی ہے اور اوپر سبز طوطے بھی اڑ رہے ہیں. طوطے اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی جو بہن ہے وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ راجن پور سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈرار شاہ بات کر رہا ہوں مانسیرا سے. مانسیرا سے. جی شاہ صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرا خواب ہے اکثر میں پانی دیکھتا ہوں نا خواب میں، کبھی کبھار تو مثلاً بڑی سی نہریں دیکھتا ہوں صفا پانی کی، اور کبھی میں گندا پانی دیکھتا ہوں نا. تو پھر پیچھے پھر میرے کو دوسری خواب جو تھی وہ بھی اس قسم کی تھی. گندے پانی میں جیسے ہی میں گر جاتا ہوں پھر بعد میں لکڑی کی طرف جاتا ہوں، اور لکڑی بہت سی لکڑی ہوتی ہے. گندے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں؟ بس زیادہ میں بس گندا پانی اور صاف پانی بس اچھا یہ یہی. بتائیں نماز کی پابندی فرماتے ہیں آپ؟ بس زیادہ تر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ گندے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، باہری بار رہتے ہیں؟ جی ہاں، پھر بعد میں بارش ہو جاتی ہے اور بارش کی طرف. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. یقیناً سب منتظر ہیں خواب کیا کہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین آئیے مفتی صاحب کے بعد چلتے ہیں، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا مجھے ایک کالر ہیں، چلیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مجھے سوال خواب بتانی ہے. جی بتائیے. جی بتائیے. میں 1 سال سے مسلسل خواب دیکھ رہی ہوں. پہلے 5 مہینے پہلے میری بیٹی ہوئی تھی، تو اس سے پہلے میں خواب دیکھ رہی تھی کہ میری بس میں سفید چیز دیکھتی تھی، کوئی سا بھی خواب دیکھتی تھی مجھے سفید چیز نظر آتا تھا. تو میری بیٹی ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا 5 مہینے پہلے. پھر 1.25 مہینے کے بعد میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ جو سا بھی خواب ہے اس میں سفید چیز مطلب چاول کھا رہی ہوں یا پھر کچھ بھی، مطلب میں سفید چیز دیکھتی ہوں، کپڑا سفید پہنی ہوئی ہوں، کوئی بیگن سفید بیگن کھا رہی ہوں میں. مطلب اب پھر میں بیٹی کے مرنے کے بعد سے میں اللہ کا شکر ہے 5 وقت کا نماز بھی پڑھنے لگ گئی ہوں. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا ہم نے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں جی چکوال سے. چکوال سے ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا ہے کہ ایک نامعلوم سا قبرستان ہے، تو وہاں میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ایک کیکر کا درخت ہے اور اس کی ایک قبر ہے، اور قبر کے اندر سے صاف پانی کا چشمہ جو ہے نا نکل رہا ہے. اچھا بس یہ خواب ہے آپ کا. آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں میرے بھائی؟ جی جی ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، معلوم کرتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. سیما یاسمین بہن کا جو دوسرا خواب تھا کہ یہ کہتی ہیں کہ خانہ کعبہ میں وائٹ ڈریس میں بندہ دیکھا، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ اجازت طلب کرتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں چاہے نماز پڑھیں. تو یہ خواب جو ہے نا یہ ہماری بہن ماشاءاللہ مطلب نیکیوں کی طرف ہے. جو وائٹ لباس ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اس طرف ہے، لیکن تھوڑا سا بعض اوقات تشویش کا شکار ہو جاتی ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. تو میری بہن دین بہت آسان ہے، اور دیکھیں نا دین ہمارا کتنا آسان ہے کہ بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی نماز پڑھو تو کہیں گے نہیں وہ مجھے شک پڑا کہ میں جو نا وہ پاک نہیں ہوں، خواہ نماز نہ پڑھنے کی بہانے. اسی طریقے سے بہنوں سے پوچھیں تو وہ بھی اس طرح مختلف. تو بات یہ ہے کہ دل میں تشویش نہ لائیں، ابہامات نہ لائیں. دین بہت آسان ہے. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے اور آپ کی بالکل مطلب آپ معذور ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. جتنا کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو پہ بیٹھ جائیں نماز پڑھ لیں. خدا نہ خاصہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. رخصت موجود ہے نا، تو آسانی موجود ہے. تو میری بہن تشویش میں نہ پڑا کریں، ابہامات میں نہ پڑیں. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں تو پھر انشاءاللہ کیجئے. رب تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. بے شک. پھر اس کے بعد جو ہے وہ
جہلم سے بہن نے پوچھا کہ آسمان پر روشنی ہے سلور کلر کی، اچھا روشنی اس سائڈ پر ہوتی ہے تو مسجد حرام نظر آتا ہے، مسجد حرام نظر آتی ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے، پھر مسجد نبوی نظر آتی ہے۔ میری بہن یہ دوسرا خواب ان کا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھی تھیں یہ رمضان میں، تو ایک دم سردی ان کو محسوس ہوئی، فیل ہوئی، اور طبیعت ان کی بالکل ٹھیک تھی، نارمل تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یعنی باوجود گرمی کے طبیعت اگر ایسی ہو جائے، بخار چڑھ جائے تو سردی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے میں نے پوچھا ان سے، طبیعت ان کی ٹھیک تھی تو باہر وہی گرمی تھی اور اندر سردی تھی۔ میری بہن یہ دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو آپ ماشاءاللہ عبادات کی طرف ہیں، ذکر اذکار کی طرف ہیں، یہ بہت ہی آپ کا پیارا خواب ہے۔ یہ روحانیت کے اگر آپ انشاءاللہ اس عبادت کو، ذکر اذکار کو، اپنے ان اعمال صالحہ کو جاری و ساری رکھیں گی تو اللہ رب العالمین آپ کو روحانی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اس خواب میں اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر کہہ رہی ہے کہ جہلم سے خدیجہ بہن، خدیجہ ویسے لفظ ہوتا ہے، ایک جگہ سے گزر رہی ہیں تو دوسری سائڈ پر گندگی ہے اور ایک جگہ بیبیز ہیں جو کہ مردہ حالت میں، کسی نے دفنایا نہ ہو، اور ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ ہیں، کہتی ہیں کہ میرا بس چلے تو میں تو یہاں سے آؤں نہیں، لیکن مجبوری کہ آنا پڑتا ہے۔ دوسرا خواب بتایا کہ شادی ہو رہی ہے، دلہن بنی ہوئی ہیں اور عجیب سی شکل کا کوئی شخص ہے جو دولہا کی شکل میں، یہ سوچتی ہیں کہ میری والدہ نے کہاں میری شادی کر دی ہے۔ دیکھیں جو باتیں میں نے پوچھی ان سے تو اس خواب میں ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن چونکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن منتشر ہو، دل میں وسوسے آتے ہوں اور اسی طریقے سے ہر طرف یعنی ہر وقت خیالات کا ہجوم ہو، تو اس صورت میں بھی شیطان ایکٹیو ہوتا ہے اور ایسے خواب دکھاتا ہے کہ مسلمان مزید پریشانی کی طرف آ جائے، مزید تشویش میں آ جائے، تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے بیبیز دیکھے تو اس میں دونوں خواب دیکھے، اس میں تھوڑا سا اولاد کی تربیت پر خاص توجہ آپ دیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں تو اولاد کی تربیت اب آپ کے حوالے ہے، تو آپ اور کہتے ہیں نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ آپ اسے نرسری کہہ لیجیے، مونٹیسری کہہ لیجیے، اسکول، کالج، اکیڈمی، یونیورسٹی، کچھ بھی کہہ لیجیے، لیکن بچے کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے۔ آپ ان کی تربیت میں انشاءاللہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا۔ پھر لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی مرحوم، ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ بہت دور کھڑے ہیں، اور دوسرا بڑی بہن نے دیکھا دوسرا خواب کہ بھائی لیٹے ہوئے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ وائٹ کلر میں ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن یہ اٹھا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی تعزیت کروں گا کہ اللہ رب العالمین ان سب کو، ان کی والدہ محترمہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے کہ جہاں صلاح موت ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے بھائی کو، مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھے حال میں ہے لیکن کچھ نہ کچھ کمی یا کوتاہی ضرور نظر آ رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا، بے چینی، دور کھڑے ہونا، تو تھوڑا سا پتہ کر لیں کہ کسی کی امانت، کسی کا قرضہ وغیرہ، یا جانے انجانے میں صحت کے عالم میں کسی کے ساتھ بعض اوقات زیادتی ہو جاتی ہے، بندے کو نہیں پتہ ہوتا، تھوڑا سا اس کا پتہ کر لیں۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو ایصال ثواب بھرپور انداز میں کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اچھا ایک خواب نجوہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں مردے دیکھتی ہیں، کبھی والد مرحوم کو دیکھتی ہیں، کبھی پھپھو کو دیکھتی ہیں، مرحوم ہی نظر آتے ہیں، خاص طور پر نون۔ دیکھیں جب مرحومین اس طرح نظر آئیں تو تھوڑا سا غور فرما لیں کہ آپ ان کو ایصال ثواب کرتی ہیں یا نہیں۔ اچھا ایصال ثواب کوئی بہت بڑا عمل نہیں کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور آپ کو باقاعدہ ایک اہتمام کرنا پڑے گا، ایک دعوت، یہ ساری رسومات وغیرہ ہیں اور ان کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی اچھی چیز ہے کہ سب جمع ہو کر، لیکن اگر آپ تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہتی، بعض اوقات کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو آپ انتہائی آسان ہے کہ جو بھی نیک کام کریں، جو بھی ذکر اذکار کریں تو ان کا ثواب اپنے خاص جو آپ کے مرحومین ہیں، قریبی عزیز اقربا ہیں، ان کو پہنچا دیا کریں۔ بلکہ میرا مشورہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی تمام فیملی کو بھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو شامل کر لیا کریں۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے نا کہ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا،
کہ وہ بڑے قابل تعریف ایمان والے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں مولا ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. تو اپنی دعا میں ان کو ضرور شامل کریں اس سال ثواب میں. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے اور پوری دنیا کے مرحومین کو ثواب عطا فرمائے. اس کے قدرت میں کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ راجن پور سے بھائی نے پوچھا کہ بڑی بہن نے جو ہے وہ ان کی وائف نے بڑی بہن کو خواب میں دیکھا کہ باغ میں آم ہیں سبز طوطے ہیں. یہ ان کی بڑی بہن کے لیے بہت اچھا ہے. کوئی پریشانی ہے تو دور ہوگی, اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی, کوئی اگر فائنانس کے معاملے میں ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہونے کی طرف مکمل اشارہ ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. شاہ صاحب نے مانسیرہ سے پوچھا کہ پانی دیکھتے ہیں کبھی صاف پانی کبھی گندا پانی, اور گندے پانی میں یہ کہتے ہیں میں چلا گیا تھا پھر دوبارہ آ گیا. تو شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ شاہ صاحب ہیں, اللہ رب العالمین آپ کے رتبے بلند فرمائے. یہ جو خواب بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کبھی دین کی طرف آتے ہیں کبھی جو ہے نا پھر مڑ جاتے ہیں کبھی, تو خوش نصیبی آپ کا آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں انشاءاللہ بیڑا پار ہے. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ 5 ماہ قبل انہوں نے ان کی بیٹی کا جو چھوٹی بیٹی تھی ان کا انتقال ہوا, یعنی پیدا ہوئی پھر انتقال ہو گیا. اللہ رب العالمین کو صبر عطا فرمائے. تو اس کے بعد سے یہ خواب دیکھ رہی ہیں. دیکھیں ویسے سفید رنگ خواب میں اچھا ہوتا ہے, لیکن چونکہ اب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو آپ جب بھی دیکھتی ہیں تو کچھ پریشانی میں کچھ اس طرح. تو بات یہ کہ جب بھی ایسا کوئی خواب دیکھیں کہ دل پریشان ہو تو اٹھ کر آپ لا حول شریف پڑھ لیا کریں اور یہ دعا کیا کریں کہ مولا مجھے اس خواب کے برے اثر سے شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما, اور جتنی بھی طاقت اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں. اٹھ کر جو ہے 3 مرتبہ تھو بھی کر دیا کریں. تھوکنا نہیں ہے, تھو کرنا ہے بس بائیں جانب, تو انشاءاللہ اس خواب کا اثر نہیں ہوگا. تو ذہن سے یہ ابہام نکالیں, یہ وہم نکالیں, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین دیکھیں اس نے ایک بیٹی لی ہے نا, آپ کو انشاءاللہ مزید اولاد عطا فرمائے گا اور اولاد صالحہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. پھر غلام مصطفیٰ صاحب نے جگوال سے پوچھا کہ نامعلوم قبرستان وہاں جاتے ہیں, کیکر کا درخت ہے, قبر ہے, صاف چشمہ ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے اس جہاں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, تو آپ ماشاءاللہ جو کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش کو جاری رکھیں, عبادات کو جاری رکھیں, بلکہ آہستہ آہستہ عبادات میں اضافہ کرتے جائیں. جو نوافل ہیں, نفلی صورتیں ہیں اور نفلی عبادات ہیں, اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں. دیکھیں جو چیز فرائض واجبات وہ تو کرنی ہے نا, وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کے علاوہ اوور ٹائم بھی کریں نا تو مالک خوش ہوتا ہے. تو 2 جہاں کا جو خالق و مالک ہے وہ انشاءاللہ آپ سے مزید راضی ہوگا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ویڈیوز کی طرف آتے. تنزیلہ میں نے پوچھا کہ لہسن ہے, کیاری میں ہے, اگا ہے, پھپھو نے دیا ہے, اور نمکین کرنے کے لیے نمک جو ہے وہ چھڑک رہی ہیں. تو یہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے تو یہ ان کے لیے اچھا ہے انشاءاللہ. اور جن کا انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے دیا ہے, تو انہیں اس حوالے سے کوئی ریلیشن کے حوالے سے یا کوئی رشتے کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے. بہن نے کہا کہ عجیب منظر جو انہوں نے بتایا, تو آیت الکرسی پڑھتی ہیں, اور پھر اس کے بعد مرحوم بیٹا خواب میں آتا ہے, کچن بنا دو, کام پر جا رہا ہوں, اور آپ فقط ایک ہی چیز بناتی ہیں, کچھ اور بھی بنا دیا کریں. یہ جو پہلا خواب دیکھا تو کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنات کی طرف اشارہ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیت الکرسی آپ نے پڑھی تو آپ جب یعنی فجر کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر یعنی 3 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. تمام گھر والوں کا گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کر لیا کریں, اور دم کے بعد پانی پی لیا کریں. یا حافظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. اور دوسرا جو خواب بتایا, یعنی بعض اوقات اگر آپ کچھ بنا کر اپنے مرحوم بیٹے کو اصالہ ثواب کرتی ہیں تو ایک ہی چیز نہ کریں, تھوڑے سے چینج کر لیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ان کے آنگن میں کہتے ہیں کہ سب دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ الٹا ہے, پھر ان کے خانہ کعبہ یعنی پھر ان کے گھر میں آ جاتا ہے, یہ خوش ہوتی ہیں. کچھ معاملات ان کے پریشان کن تھے یا کسی دینی حوالے سے کچھ پریشانی لاحق تھی, لیکن انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. اور ہمیشہ اچھے خیالات ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ خیر ہے. اور آخری خواب بھائی نے کہا کہ خانہ کعبہ جو ان کا انداز تھا وہ بڑا پیارا تھا, بڑا عاجزانہ انداز تھا. میرے بھائی آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کے لیے نا, یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر یعنی فطرت میں یہ باتیں ودیت ہوتی ہیں. تو آپ کے لیے ماشاءاللہ بہت آسان ہے, تھوڑا اس راستے کی طرف آئیں, اللہ رب العالمین راستے بھی کھولے گا اور آپ کو روحانی ترقی بھی عطا بہت فرمائے گا. شکریہ. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر پیش کی جائے گی. زندگی بخیر. تو اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے اور ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.